पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समझते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने ना कोई डील की है और ना ही आइंदा कोई समझौता करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की, उनकी अयादत की। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई डील हुई है। नवाज शरीफ के खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ अब नजरियाती बन गए हैं, वो समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। मियां साहब के खिलाफ ये एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियां साहब ने खुद कहा है कि वो अब नजरियाती बन गया है और नजरियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियां साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दिल के मरीज को ज्यादा दबाव डालकर इलाज नहीं करा सकते, ये एक तरह का तशद्दुद है। हुकूमत इंसानी बुनियादों पर गौर करे। किसी के साथ भी, कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। कोई भी कैदी बीमार हो तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करें। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। मियां साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियां साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कोट लखपत जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो कैद रहे। उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इसी जेल में वक्त गुजारा था और अब मुल्क का 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। वो नहीं चाहेंगे कि खान साहब को भी ये वक्त देखना पड़े और उनके बच्चों को इधर उधर भागना पड़े। मेरे नाना ने, मेरे वालिद ने, मेरे पार्टी के कारकुन ने टाइम गुजारा इस जेल में और इसलिए हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। कुछ जो मैंने खुद अपने आंखों के देखा, मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई और पाकिस्तानी उस दुख से गुजरे। ख़ास तौर पे अगर कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े और उनके जो बच्चे हैं वो इधर उधर भागना पड़े अपना वालिद के लिए इंसाफ मांगते हुए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो नाइंसाफ़ी आम आदमी के साथ नहीं होगा और वज़ीर आज़म के साथ भी नहीं होगा। आज की मुलाकात से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह वाज़ेह कर दिया कि कोट लखपत जेल का दौरा सिर्फ अयादत के लिए था, किसी इत्तेहाद के लिए नहीं था। इत्तेहाद की बात करना बहुत जल्दी होगी, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस मुलाकात को इस सदी का सबसे बड़ा यू टर्न करार दे रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस सदी का सबसे बड़ा यू टर्न भुट्टो के नवासे की ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से रीयूनियन हो गई। क्या माजरा रहा इस मुलाकात में? मुज़म्मा कायरा साहब मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। राना सनौल्लाह साहब सीनियर रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, जाहिर है नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो अस्पताल जाएं, घर वालों की बात नहीं मान रहे जो कि उनके खानदानी लोग बताते हैं। ये भी खबर आई थी कि बिलावल मनाएंगे इस बात पर। क्या माजरा रहा आज की मुलाकात में जो आपने देखा? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। आज मियां साहब से मुलाकात में दीगर बातों के बाद अलावा जो उनकी सेहत के बारे में जब पूछा गया और उनसे पहले बात ये हुई तो फिर ये भी उनसे गुजारिश की कि जी इलाज तो कराना चाहिए। तो मियां साहब ने अपना गिला शिकवा जो था, जो नाराज़गी का इजहार किया, जो मायूसी का इजहार किया, वो बुनियादी तौर पर रवैये पे था। एक तो जिस तरह उनको टर्न्ट किया जाता रहा और दूसरा ये कि जब वो जेल में गए तो उनका कहना था कि मुझे जब तकलीफ़ हुई और मेरे मुआलिज ने बताया कि तकलीफ़ बड़ी सीरियस है, मुझे बार बार इंजाइना हो रहा है, तो मुझे PIC यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया और वहाँ जाके मैंने कुछ टेस्ट कराए और वापस ले आए। फिर वहाँ रखा नहीं। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया जो सर्विसेज अस्पताल है और वहाँ पे हार्ट की स्पेशलिटी नहीं है और मेरा मर्ज़ हार्ट का था। कुछ दिन वहाँ रख के कोई मेरे प्रॉपर टेस्ट या कुछ नहीं किया और उसके बाद मुझे वापस ले आए। फिर कुछ दिन बाद मुझे जिनाह अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहाँ भी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी और ख़ास तौर पे जो इलाज था कि वहाँ भी हार्ट की स्पेशलिटी नहीं है। जो मेरी तकलीफ़ थी
اس کو نہیں دیکھا گیا. سو جس طرح گورنمنٹ نے میرے ساتھ رویہ رکھا ہے کہ یوں لگے کہ میں جیسے کوئی خیرات مانگ رہا ہوں, یہ پھر اگر میں نے مانگنا ہی ہے تو میں اللہ سے مانگوں گا, اب انسانوں سے نہیں. اور میں نے عدالت سے درخواست کی ہے, عدالت میں اپیل کی ہے اپنی بیل کی, اگر میری بیل ہو گئی تو میں علاج کرا لوں گا, ورنہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اس طرح کی صورتحال تھی. وہ ناراضگی میں تھے. بلاول صاحب نے انہیں کہا, ہم سب نے کہا کہ یقیناً آپ کا غصہ ناراضگی اپنی جگہ ہے, اور انہوں نے بلاول صاحب نے تو انہیں یہ بھی کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ سندھ آئیے, وہاں پہ NICVD بھی ہے, باقی ہاسپٹلز بھی ہیں, اور اگر ان پہ آپ آ کے علاج کرانا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی, ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں. مطلب ظاہر اپنی جگہ پر ہے, مگر کیا کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل میسیجنگ بھی ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ان کی تقریر کے جواب میں جو اسمبلی میں اسد عمر نے کہا, اس کے علاوہ سندھ میں آ کر جو تقریر وزیراعظم عمران خان نے کی اور بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کی, تو کیا ریسپانس میں ایک پولیٹیکل میسیجنگ بھی ہے؟ جو کچھ فواد چودھری نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا کہ بھٹو کا نواسہ ضیاء الحق کا سیاسی وارث, اور یہ کہ اپوزیشن خود پولیٹیسائز کر رہی ہے نواز شریف کی بیماری کو, تو کیا پولیٹیکل میسیجنگ بھی ہے؟ نہیں, میرے خیال ہے شاہ زیب اس کو جس رنگ میں یہ ملاقات ہوئی یا تھی یا سوچ آئی, یہ اس کو اسی رنگ میں رکھنا چاہیے. اس دوسرے کام کے لیے فواد چودھری کو چھوڑ دیں, آپ نہ کریں. میری گزارش سمپل یہ ہے کہ یہی کام اگر کرنا ہو, کوئی ان کے خلاف میسج دینا ہو, تو پھر شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری جماعت, آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب اور ہماری پوری جماعت, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت, اسفندیار ولی صاحب, یہ ساری قیادتیں تو اسلام آباد میں موجود ہوتی ہیں, اور کسی وقت بھی ہم ان سے میٹنگ کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی ہم ان کو بلا سکتے ہیں, تو وہاں سے لاؤڈر میسج جا سکتا ہے. تو یہ نہ کبھی انٹینشن تھی, نہ اس طرح کے سمبلزم پہ ہم بلیو کرتے ہیں. خالصتاً ان کی صحت کی, ان کی عیادت کرنے, ان کی صحت کا پوچھنے گئے تھے. ہاں, وہاں پہ سیاسی باتیں بھی ہوئیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر بھی ہوا, ملک کے حالات کا ذکر ہوا, تو اس تناظر میں یہ بھی ہوا کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یکجہتی کا ذکر کیا گیا, اور گورنمنٹ سے مایوسی کا بھی ذکر ہوا, یہ بھی بات درست ہے. تو کیا صاحب جہاں مایوسی ہے وہاں حکومت کم از کم یہ اطمینان رکھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی بھی طریقے سے انہیں کوئی ٹف ٹائم دینے والے نہیں ہیں, نہ آج کی ملاقات سے پہلے نہ آج کی ملاقات کے بعد کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی. دیکھیے شاہ زیب صاحب, آپ پاکستان کے بڑے باخبر لوگوں میں شامل ہیں. یہ حکومت صرف 5, 4, 7 ووٹوں کی مار ہے, ان پہ کھڑی ہے, اور ان کے الائز ان سے بہت سارے ناراض ہیں. اگر کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ یہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو ہو جائے, تو ہم تو ان کو گرانا تو مقصد ہو تو پھر تو کوئی کام نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ مقصد نہ ہمارا کبھی تھا نہ ہے. ہم تو جب آپ دیکھیں نا, جب پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا, ہم آج سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بھی مشکل وقت ہے, سوسائٹی کے لیے مشکل وقت ہے, سیکیورٹی کے لیے مشکل وقت ہے, پاکستان کے اوپر اس وقت ہندوستان کی پوری یلغار ہے, اس وقت زیادہ قومی وحدت کی ضرورت ہے, اور اس وحدت کو فورس کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام اپوزیشن نے کیا کہ جوائنٹ سیٹنگ کا مطالبہ کیا. پہلے دن بغیر حکومت کے کہے فوری طور پہ اپوزیشن سامنے میدان میں گورنمنٹ سے آگے بڑھ کے آئی اور کہا کہ جوائنٹ سیٹنگ کریں, پارلیمانی لیڈرز کو اکٹھا کریں, فلاں کریں. تو یہ ساری تجاویز دی, اس پہ عمل درآمد کیا, حکومت سے آگے بڑھ کے کیا. باوجود اس کے کہ خان صاحب نے اس پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ مجھے ہاتھ ملانے پڑیں گے. وہ جب جوائنٹ سیٹنگ کو ایڈریس کرنے تشریف لائے تو انہوں نے کسی کو خدا ایسے ہاتھ اٹھا کے بھی کسی کو یہ نہیں کہا اپوزیشن کی طرف سے بھئی کیا حال ہے, حالانکہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ اس وقت اس یونٹی کو آگے لے کے بڑھے. پھر جب بلاول صاحب نے کچھ باتیں کی, مودی کو بہت برا بھلا کہا اس اسپیچ میں, انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, اس کے اوپر بہت کرٹیسائز کیا. لیکن جب انہوں نے پاکستان کے کچھ ایشوز کو نمایاں کیا, وہ ایشوز جو روز آپ کرتے ہیں, باقی اینکرز کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, اسمبلیوں میں باتیں ہوتی ہیں, آج بھی ان کے اپنی جماعت کے ہمایوں اختر صاحب میرے ساتھ موجود میں وہی باتیں کر رہے تھے. جب وہ باتیں انہوں نے کی تو اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا خوبصورت, انہوں نے ان کے سارے پوائنٹس کو جواب دیا, انگریزی میں ہی جواب دیا, اور ان کو الٹیمیٹلی یہ بھی کہا کہ جی آپ کا نقطہ نظر درست ہے, لیکن یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمیں آئے تو 6 مہینے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ تو 10 سال پرانا ہے, 20 سال پرانا ہے, آپ کی حکومتیں بھی رہی, یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اور اینڈ میں انہوں نے بڑا کنسلیٹری موقف اختیار کیا کہ آئیے ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے, چیلنج بہت ہے, آپ فارن آفس تشریف لائیے, میں انوائٹ کرتا ہوں اور ہمیں گائیڈ کیجئے. یہ وہ لہجہ تھا. اس کے فوراً بعد اسد عمر نے جو سپیچ کی وہ تو خیر کمال ہی کر دیا, بہت اعلیٰ. اور دوسرا اس کے بعد
جو اس کو فردر اسٹرینتھن کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے، شاہ محمود صاحب کے بیٹھے ہوئے، اسد عمر نے بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہی انگریزی پہ اعتراض کیا اور اپوزیشن کو گالیاں دیں، عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاہ محمود صاحب کو زیادہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کیوں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو یونٹی فورس کرنا چاہتے ہیں، اس گورنمنٹ کا یہ ارادہ نہیں ہے. بہت شکریہ. قمر زبا قائرہ موجود تھے. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. رانا صاحب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج انہیں وزٹ کیا. نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں ہسپتال جانے کو، خاموش مزاحمت کر رہے ہیں. مگر کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو خاموش مزاحمت ہے، یہ ایک طرف حکومتی رویے پر ناراضی تو ہے، مگر کیا دوسری طرف جو پارٹی ہے جو سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے، مزاحمت کرنے کو ان کی خراب طبیعت پر تیار نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے، نواز شریف صاحب کیا خاموش مزاحمت کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کے لیے سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں؟ نہیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، اور پارٹی بالکل تیار ہے مزاحمت کرنے کے لیے بھی اور سڑکوں پہ آنے کے لیے بھی. لیکن اس کا الٹیمیٹ فیصلہ بھی جو ہے وہ پارٹی قائد میاں نواز شریف نے ہی کرنا ہے. اور آج سے کوئی 3 ماہ قبل جب اپوزیشن کی طرف سے اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے اس بات کے حامی ہیں، اور جب پیپلز پارٹی بھی اس بات کی ہم خیال ہوئی تھی کہ مزاحمت کے لیے اپوزیشن کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے اور آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا جائے، تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کی ہی ایک رائے تھی کہ شاید یہ قبل از وقت ہے. تو اس لیے مزاحمت میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے نہیں ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان کے کیس میں جو حکومت کا رویہ ہے، جو حکومتی عہدیداران کے وزیر اعظم سمیت وزراء کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی اخلاقی سطح سے گرے ہوئے جو بیانات ہیں، اور جس طرح سے ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، اور اس طرح کا ایک پس منظر بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے بھی ہے، تو اس کے اوپر بالکل ان کی جو ہے وہ یہ رائے بنی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے مزاحمت اس لیے کی ہے ہاسپٹل جانے کے لیے کہ ہاسپٹل کبھی سروسز، کبھی جو ہے وہ جناح ہاسپٹل پہ پراپر علاج جو ہے وہ دل کے مرض کا ہے ہی نہیں، وہاں پہ ان کو گھماتے رہے، اور پھر جو ڈاکٹر صاحبان جو کہتے رہے کہ جی ہمیں اس چیز کا مینڈیٹ ہے، اس چیز کا جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور پھر عدالت کے اندر جو رویہ اپنایا گیا. اب دیکھیں، یہ کہنا کہ جی عدالت نے فیصلہ کر دیا، بھئی عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو وہاں پہ 2 فریق ہوتے ہیں. ایک فریق نے جب شکایت کی کہ مجھے یہ عارضہ لاحق ہے، اور دوسرے فریق نے بورڈ بنا دیا، پھر ایک کے بعد دوسرا تیسرا بورڈ بنایا، پھر چوتھا 5واں بورڈ بنایا، اور اس کے بعد پھر جا کے عدالت میں موقف یہ اختیار کیا کہ جی ان کو تو ایسا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے، اور لہٰذا علاج جو ہے وہ ان کا یہی جیل میں ہی رہ کے جو ہے وہ پراپر ہو سکتا تھا. یہ بھی جو حکومت کا اقدام ہے یا حکومت کا موقف ہے، یہ بھی انتہائی نامناسب ہے. کیا لوگ یہاں پہ 16 سال بعد جو ہے سپریم کورٹ سے شاذیب بری نہیں ہوتے؟ یہ آج ایک کیس میں ایک آدمی جو ہے وہ 5 سال بعد جو ہے وہ رہا نہیں ہوا، بری نہیں ہوا کہ وہ بے گناہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. تو میاں نواز شریف صاحب کو اگر ایک سطح سے سزا ہوئی بھی ہے تو ابھی ہائی کورٹ کی سٹیج جو ہے وہ باقی ہے، وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی سٹیج جو ہے وہ باقی ہے، اور وہ اپنی بیماری کے لیے صرف بیل مانگ رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے آپ بری کر دیں یا مجھے اس جو ہے وہ سزا کو آپ سسپینڈ کر دیں. بیل تو عدالت نہیں دینی نا، حکومت نے نہیں دینی. اور ظاہر ہے عدالت میں ایک طرف نیب کا وکیل، ایک طرف میاں صاحب کے وکیل نہیں اگر عدالت کنونس ہوئی، جس کی آپ کچھ محرکات بھی بتا رہے ہیں، مگر حکومت کہہ رہی ہے بیل ریجیکٹ ہو گئی، مگر جہاں چاہیں علاج کرا رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بتا رہے تھے قائرہ صاحب کہ انہوں نے کہا کہ NICVD کراچی میں علاج کرا رہے ہیں، اور NICVD واقعتاً ایک بہترین ہسپتال ہے دل کے علاج کے لیے. تو نواز شریف صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کی کوئی بات ہوئی ہے کہ یا وہ ابھی تک قطعی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد بھی؟ دیکھیں، اس بارے میں شاذیب میری کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے. میری اس بارے میں جتنی بار بھی میں گیا ہوں ملاقات کے لیے تو میں نے اس تفصیل سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ بات نہیں کی، حال احوال ہی معلوم کیا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، میں خود 2004 میں
جو ہے وہ ہارٹ سرجری کے پروسیجر سے گزرا ہوں. مجھے تو جب بھی کبھی جو ہے وہ پرابلم ہوا ہے اور جہاں کہیں بھی میں دنیا میں ہوا ہوں, میری فرسٹ چوائس یہ ہوتی ہے, ہر کسی کی فرسٹ چوائس یہ ہوتی ہے کہ جس سے اس کا پروسیجر ہوا ہے اس معالج کو, اس سرجن کو جو ہے اس کو جو ہے وہ کنسلٹ کرے. تو بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے ان کو اپنا علاج کروانے, کسی کو یہاں پہ منگوانے یا کسی کو جو اپنا جو ہے وہ چیک اپ کروانے کی اگر سہولت یا ان کی خواہش اگر ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی گفتگو کرنا. مگر رانا صاحب حکومت نے کہ اگر آپ لندن سے بھی کوئی ڈاکٹر بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں, پھر ساتھ میں وہ تنقید کرتے ہیں کہ اصل میں یہ خود لندن جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا دباؤ ڈال رہے ہیں. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی بات جو ہے عدالت میں کی جاتی اور وہاں سے ان کو اس کی اجازت ملتی تو اس کے متعلق باتیں کرنا کہ جی نہیں جی وہ تو یہ چاہتے ہیں, وہ تو اس طرح سے چاہتے ہیں. بھائی وہ لندن میں ہی تھا نا جب اس کو سزا ہوئی ہے, تو وہاں سے وہ آ کے جیل میں پہنچا ہے نا, تو اس میں کون سی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں جو یہ اس کے لیے جو ہے وہ فلاں چیز ہے, وہ یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں. یہ بھی ہر آدمی کی ایک رسپیکٹ ہے. ایک آدمی نے جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, جس نے اس ملک کو نیوکلیئر جو ہے وہ پاور دی ہے, جس نے اس ملک سے اندھیرے دور کیے ہیں, وہ ان چیزوں سے دل برداشتہ تو ہر آخر انسان جو ہے اس کی فیلنگ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو تھرو آؤٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اس کے اوپر یقیناً ان کی جو ہے وہ ناراضگی, بلکہ اس وقت پارٹی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے. پارٹی کے تمام رینکس میں لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں اور بڑا دباؤ ہے اس وقت لیڈرشپ کے اوپر کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے کوئی واضح یا کوئی ایسا سٹانس لیا جائے کہ جس طرح سے آپ نے بھی پہلے بات کی. تو اس میں پارٹی جو ہے وہ اس میں اس وقت بڑی ریزنٹمنٹ ہے, بڑا پریشر ہے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا موقف آپ نے سنا. سینئر تجزیہ کار صحافی سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وڑائی صاحب بہت شکریہ. وڑائی صاحب, نواز شریف صاحب سے ملنا بلاول بھٹو زرداری کا ظاہر ایک مثبت جیسچر تو ہے سیاست میں پاکستان کی میں, مگر جیسچرز کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیاسی میسیجنگ بھی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اہمیت ہے بلاول بھٹو زرداری کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کی؟ پیپلز پارٹی سے کیا گین کر سکتی ہے نون لیگ, کیا اور حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیا نتیجہ نکل سکتا ہے سب کا؟ دیکھیں, میرے خیال میں اس کی جو حیثیت ہے وہ علاماتی اور سیاسی ہے. اس کی کوئی عملی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کے نتیجے میں فوری تبدیلی نہیں آ رہی, کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چل رہی, کوئی ایسا جوائنٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں ہونے والا. لیکن یہ چھاچھروں میں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی اور جو اسد عمر صاحب نے پارلیمان میں بلاول کے خلاف تقریر کی, میرا خیال ہے یہ اس کا سیاسی جواب ہے. کیونکہ پہلے بھی ظاہر ہے نون کے ساتھ ان کے معاملات تو چل رہے ہیں, تو یہ جیل میں جا کر ملنے سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو یہ ایک آپشن ہے جو ابھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. اور دوسرا, نون اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. دونوں کا احتساب ہو رہا ہے, دونوں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, دونوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ مشکل میں ہے. پرابلم صرف انہیں ایک ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ جو برج ہے وہ کراس نہیں ہو رہا, اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی سیاست میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب کون ہے. تو ابھی تک جو اگر ان کی کوئی بہت اعلیٰ اتحاد نہیں بنا یا اس میں دیر ہو رہی ہے تو وہ ایک دوسرے پر شک و شبہات ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے, یہ نہ پہلے مل جائے میں نہ پہلے مل جاؤں. تو لیکن ظاہر ہے جب اور تھوڑا سا دباؤ پی ٹی آئی کا بڑھے گا ان پر, تو میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ کوئی جائنٹ ایکشن جو ہے یہ کریں. ویسے آپ ساتھ میں بتائیں کہ سب سے نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ ہے, کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عدالتی فیصلہ ہے, بھائی ضمانت دینے کا ہمارا کام نہیں ہے, مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے چاہیں علاج کرا لیں. تو جب یہ کہہ دیا حکومت نے, تو پھر بھی کیا حکومت پر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں نواز شریف صاحب اپنی اس احتجاج سے کہ وہ نہیں جا رہے اسپتال, اور ان کو فائدہ کیا ہوگا اس سب سے؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے, میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے, اگر ایک دن میاں نواز شریف کا جیل میں خاموشی سے گزرے یا اس دن میں بلاول ملے, تو ظاہر ہے
یہ والا دن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، میڈیا نے اس کو کور کیا، لوگوں کی اٹینشن ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ پاکستانی سیاست میں یا ایون ہندوستان کی جو سیاست ہے، بر صغیر کی سیاست میں، اس میں جو جیل بھیجنا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے عدالتی فیصلوں سے ہی جیل بھیجا جاتا ہے یا حکومتی فیصلوں سے جیل بھیجا جاتا ہے، لیکن عوامی پرسیپشن یہ نہیں ہوتی۔ جو ہی کوئی جیل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تھوڑی ہمدردی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب پر کتنے الزام تھے، مسٹر 10% تھے، لیکن 8-9 سال بعد مجید نظامی صاحب جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہ بھی بول پڑے کہ یہ مرد حر ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں جب جیل چلے جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ان کی جو ہے ان کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب بیمار ہو، کوئی ٹریجڈی میں ہو، مشکل میں ہو، تو وہ دشمن بھی ہو تو لوگ اس کا پتہ کرنے چلے جاتے ہیں، اس کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ میاں نواز شریف کو کچھ ہوا تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو موت ہے جیل کے اندر وہ قتل کہلاتی ہے۔ اس کو صرف طبی موت نہیں سمجھا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ حکومت کے جبر اور ظلم کی وجہ سے میاں نواز شریف جو ہے ان کو میڈیکل کی فیسلٹی نہ ملی، اور وہ میڈیکل کی فیسلٹی نہ ملنے کی وجہ سے جان ہار بیٹھے۔ اور دوسری بات ہے کہ میاں نواز شریف چاہے اندر سے جتنے بھی ٹوٹے ہیں، وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ مدافعانہ جارحیت یا مزاحمت جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے کر رہے ہیں۔ ہسپتال نہ جانا بھی ایک طرح کی مزاحمت ہے، جس طرح سے روٹی نہ کھانا، بھوک ہڑتال کرنا، یہ بھی ایک طرح کی مزاحمت ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ مدافعانہ مزاحمت کر رہے ہیں، جو کہ منیمم وہ کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، کہ اپنی ذات پہ بوجھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ حکومت کا کہنا یا ان کے آرڈر نہیں مان رہے۔ بہت شکریہ سہیل بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔